فرق वाज़ेह हुआ ना? जी सही। जी। हम्म। तो आगे चलते हैं जी, यहाँ से। मद्दे जायज। मद्दे जायज शायद आपके जहन में हो। हमने वो इससे पिछली स्लाइड से ये कि अगर सबब मद सुकून हो तो उसकी दो किस्में होती हैं। सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम, जिसकी हमने 5 किस्में पढ़ी। और अगर सुकून वकफ की वजह से हो यानी आर्जी हो तो उसको मद्दे जायज कहते हैं। अब इस मद्दे जायज की दो किस्में हैं। हरफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी हो, और यह हरफ लीन के बाद सुकून आर्जी हो। और अगर हरफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी है तो इसको मद्दे आरिज वक्फी कहेंगे। और अगर हरफ मद के लीन के बाद सुकून आर्जी है तो इसको मद्दे आरिज लीन कहेंगे। ठीक है। तो दोनों की मिसाल, जैसे वक़फ़ में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन। ठीक है, इस पे कितनी मद करनी है वो एक अलग आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मद नहीं करते तो ये सिंपल एक इस पे मद्दे असली ही होगी। मद्दे वो नहीं होगी, अपना मद्दे फरई नहीं होगी। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ठीक है ना? तो लेकिन वक़फ़ की वजह से यहाँ पे हम मत कर लेते हैं, और यही लीन में होगा। जैसे हम पढ़ते हैं लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, वस्सैफ। ठीक है। लेकिन अगर हम वक़फ़ नहीं करते तो फिर ये नॉर्मल पढ़ा जाएगा वस्सैफी। ठीक है ना? वो अब आ जाइए असल के मद कितनी करनी है। उससे पहले ये ज़हन में रखें कि इसमें एक इस बतौर इस्तिलाह के 3 दर्जे हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कसर करना है, यहाँ पे तवस्सुत करना है, यहाँ पे तूल करना है। तो कसर किसे कहते हैं, तवस्सुत किसे कहते हैं, तूल किसे कहते हैं? कसर असली मिकदार, यानी जो 2 हरकत के बराबर होती है जिसको हम मद्दे असली कहते हैं। एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर जो अ, मद हो जिसको हम मद्दे असली कहते हैं। ये आम, जहाँ हरफ मद्दा से पहले हरकत मुवाफिक हो। जैसे हम कहते हैं कौलू, कौलू के जो अलिफ के ऊपर मद है। ठीक है। या फी के, ये आम नॉर्मल जो हरफ मद्दा हम पढ़ते हैं, ये कसर है। तवस्सुत होता है दरमियानी मिकदार, ये 4 अलिफ के बराबर होता है। कस बकदर होता है। अगरचे बाज कुर्रा हजरात के यहाँ 6 अलिफ के बकदर होता है। मसलन इमाम हमजा और इमाम नाफे की एक किरात जो है सैयदना वर्ष रहमहुल्लाह ताला से है, उसमें 6 अलिफ के बराबर जो है वो पढ़ी जाती है। इसी वजह से आप किरात वर्ष सुनेंगे ना, उसमें लंबी लंबी मद्दें होती हैं, लंबी लंबी मद्दें। सैयदना वर्ष आप बेशक किसी वक्त सुनिएगा, उसमें मद बहुत लंबी होती है, वो 6 अलिफ के बराबर खींचते हैं। तो लेकिन बहरहाल 5 अलिफ इमाम आसिम के यहाँ 5 अलिफ के बराबर भी ये तूल में आ जाता है। तो कसर, तवस्सुत और तूल। अब आ जाइए कि किस मद में क्या करना है हमने। तो मद्दे असली जो होती है उसमें सिर्फ कसर होता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? कोई भी अल्हम्दुलिल्लाहि इल्ला इल्लाहि रब्बिल, बस इतना काफी है। अगर कोई पढ़ता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये इसका मतलब है गलत पढ़ रहा है। अजीब व गरीब जो है ना वो हमारे यहाँ बाज़ कुर्रा मसाजिद के अंदर गैर जरूरी तौर पे जो खींचने लग जाते हैं, मद्दे असली को भी बहुत ज्यादा खींच देते हैं। ठीक है। ये जायज नहीं होता। ठीक है। हाँ, कोई वजह हो तो तब जायज है। जैसे बाज़ हजरात ने अजान में इजाजत है। मसलन कोई कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
اب اللہ اکبر، اب یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے مد کرنے کی، نہ بعد میں سکون ہے، نہ شد ہے، نہ حمزہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اذان میں رفع صوت وغیرہ کے لیے بعض حضرات کی طرف سے اس کی اجازت ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے مد کرنا، مد اصلی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو مد متصل اور مد منفصل ہوتی ہے، اس میں توسط ہوتا ہے، اس میں طول نہیں ہوتا، مثلا جاء، ٹھیک ہے، یا فی انفسہم، فی انفسہم یہ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور مد متصل جاء، اس میں حمزہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ امام عاصم کے ہاں دونوں میں توسط ہوتا ہے، البتہ ہمارے بعض قراء سے جو ہے نا وہ یہ ثابت ہے کہ وہ مد منفصل جو ہے اس میں وہ قصر کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ حرمین کو بھی بہت سے مواقع پہ وہ مد منفصل وہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں وہ مد، فی انفسہم وہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ اگر تلاوت سنیں گے نا بہت سے مواقع پر وہ مد منفصل نہیں کرتے، لیکن مد متصل جو ہے وہ بہرحال اس میں توسط لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری صورت، مد لازم کی ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے جو ابتدائی 4 قسمیں ہیں نا، کلمی مثقل، مخفف، حرفی مثقل، مخفف، ان تمام قسموں میں طول کرنا لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مد لازم جو لین ہے اس میں طول اور توسط اچھا ہے، قصر ٹھیک نہیں ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ طول کیا جائے یا توسط کیا جائے، قصر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ عین صاد، اس میں یا تو طول کریں، کاف ہا یا عین صاد، یہ تو ہے وہ، لیکن قصر جو ہے وہ بہرحال جائز ہے، لیکن اتنا اچھا نہیں اس کو سمجھا جاتا، اگر کوئی یوں پڑھتا ہے نا کاف ہا یا عین صاد، تو یہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، تجوید کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ عیب شمار ہوتا ہے۔ اچھا، البتہ جو مد عارض وقفی اور مد لین عارض ہے نا، جس میں وقف کی وجہ سے وہ سکون آتا ہے، ان میں تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں فرق ہے تھوڑا سا۔ جو مد عارض وقفی ہے نا، جس میں حرف مدہ کے بعد ہم وقف کرتے ہیں اگلے حرف پہ اور سکون اس کی وجہ سے آتا ہے، اس میں طول بہتر ہے، پھر توسط، پھر کسر، کسر کا آخری نمبر ہے، جبکہ مد لین عارض جس میں حرف لین کے بعد ہم آگے وقف کرتے ہیں اگلے حرف کے بعد، اگلے حرف پر، تو اس میں جو ہے وہ بالکل برعکس، یعنی اس میں سب سے پہلے کسر کرنا چاہیے، کسر اولا ہے، دوسرے نمبر پہ توسط، اور پھر طول کا تیسرا نمبر ہے، آخری نمبر۔ یہ مد کے احکام ہو گئے، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ جی صحیح۔ جی بہتر۔ آگے جی دیکھیے وقف کی اقسام، کلمے کے آخر میں سانس لے کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، وقف بالاسکان، وقف بالروم، اور وقف بالاشمام۔ وقف بالاسکان جو ہے وہ تو واضح ہے، موقوف علیہ، یعنی جو جس پہ ہم نے وقف کرنا ہو نا، کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس پہ ٹھہرنا، موقوف علیہ کو ساکن کر کے اس پہ ٹھہرنا، مثلا رب العالمین، نون کو ساکن کیا اور اس کے اوپر خاموش ہو گئے، ٹھہر گئے۔ وقف بالروم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موقوف علیہ کی حرکت کو معمولی سا پڑھنا، بہت خفیف انداز میں پڑھنا، کہ یوں لگے جیسے تھوڑی سی حرکت پڑی جا رہی ہے،
یہ صرف زیر اور پیش والے حرف پہ ہوتا ہے وقف بالروم، زبر والے حرف پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور وقف بالاشمام کیا ہے؟ اس میں بھی بالکل ساکن کر کے ہی وقف کیا جاتا ہے اور خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن خاموش ہو جانے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ وقف بالاشمام جو ہے یہ صرف پیش والے حرف پہ ہوگا، یہ زیر والے حرف پہ یا زبر والے حرف پہ نہیں ہوگا. تو ہم پیش والے حرف پہ خاموش ہو جائیں گے اس کو ساکن کر کے، لیکن پڑھنے کے متصل بعد ہونٹوں کو گول کر کے ایک اشارہ کریں گے کہ اگر ہم ملانا چاہیں تو یہ ضمے کے ساتھ، پیش کے ساتھ ہی اگلے حرف کے ساتھ مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی حرف کا حرکت کے ساتھ نہیں مل سکتا. یہ ہے جی وقف بالاشمام، وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین، یہ تو ہو گیا وقف بالاسکان. اور روم کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. نہیں، عالمین کے اوپر تو زبر ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ دیکھیے دین، دین. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہو رہا؟ آخر میں معمولی سا جیسے زیر پڑی جا رہی ہے، دین، دین نہیں بلکہ دین، یوں. اور جو بالاشمام ہے وہ تو ہونٹوں کا گول کر کے اشارہ کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ کو ایک دو ویڈیو سنائی جائیں جس سے تھوڑا سا واضح ہو سکے. یہ شعر ہو گیا ہے. جی ہوگی شیر. أعوذ بالله آواز بھی آ رہی ہے؟ ہاں جی. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. دیکھیے نا، العالمین کے اوپر تو زبر ہے نا، اس لیے یہاں پہ تو وقف بالروم نہیں ہے. لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ پہ آپ نے محسوس کیا نا وقف بالروم. جی سر. دیکھیے آگے بھی دیکھیے ذرا وقف بالروم دیکھیے. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. یہ دیکھیے اب یہ تو نستعین، یہ جو ہے یہ تو وقف بالروم ہے. اب الاشمام بھی دیکھیے ذرا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ٹھیک ہے نا؟ یہ جیسے اس نے ہونٹوں کا گول کر کے اشارہ کیا نا، جی جی. یہ وقف بالاشمام ہوتا ہے. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک اور جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. ایک خاتون ہیں، ان کی بھارت تجوید کی بڑی معلمہ ہیں، بڑی معروف معلمہ ہیں. نام تو ان کو پتہ نہیں، لیکن ان کی ویڈیوز وغیرہ اکثر آتی جاتی رہتی ہیں. تو بڑی عمر کی خاتون ہیں، لیکن یہ بہت واضح تجوید پہ ان کے لیکچر جو ہے وہ بہت واضح ہوتے ہیں. ذرا ان کی دیکھتے ہیں. مبحثنا اليوم مبحث تخييري وهو الروم والإشمام. ليس من عادة العرب أن يقفوا بالحركة الكاملة. اچھا، یہ سمجھ میں آ رہی ہے عربی آپ کو؟ کہ عربوں کی عادت نہیں ہے کہ وہ
مطلب کسی حرف پہ یوں آخر سے یوں اس طرح کامل طور پہ اس کی ادائیگی کے ساتھ وقف کریں، بلکہ اس کو وہ ساکن کرتے ہیں. فالحرف الأخير من الكلمة محله الاستراحة، والسكون أبلغ بالاستراحة. عند الوقف يسلب الحرف الأخير من حركته ويوقف عليه بالسكون المحض أي الكامل. وقد ورد عن العرب خفض الصوت عند الوقف على الكسرة أو الضم، فينطقون كسرة أو ضمة ولكن يذهب معظم صوتها، وهذا اسمه الروم، نحو حكيم، حميد، والعصر. إذن يكون الوقف بالروم في المضموم والمرفوع والمكسور والمجرور، سواء كان مخففا أو مشددا أو منونا أو غير منون. اچھا یہ بات بہت اہم ہے، یہ بات رہ گئی تھی کہ اگر اس کے اوپر تنوین بھی ہو نا، تب بھی ضمے کی تنوین ہے یا کسرے کی تنوین ہے، دو پیشیں ہیں دو زیریں ہیں، تب بھی روم اور اشمام ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ تنوین کا بس وہ نون اڑ جاتا ہے، مثلا نصیبن ہے نا، اگر تو اس کا وقف بھی روم ہوگا، نصیب، یعنی با کے اوپر جیسے پیش نہیں پڑی گئی یوں ہوگا. تو بالکل ایسے جیسے پیش والا حرف ہوتا ہے، بس وہ نون تنوین کا جو نون ہے اس کو اڑا دیں گے وقف بھی روم میں. وحكمه حكم الوصل، فلا يمد معه العارض للسكون نستعين، ويعامل الحرف الموقوف عليه من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الوصل، فيغفر، فيغفر، فيغفر. وقد ورد عن العرب أيضا ضم الشفتين وعيد تسكين الحرف المضموم من غير صوت نستعين كهيئة الشفتين. یہ دیکھا، یہ اشمام جو ہے وہ یوں. نستعين كهيئة الشفتين عند النطق بالضم، وهذا اسمه الإشمام. وفي الإشمام إشعار للناظر أن هذا الحرف الذي وقف عليه بالسكون لو وصلته لكان مضموما. حكم الإشمام كحكم الوقف بالسكون، فيمد معه العارض للسكون، ويعامل الحرف الموقوف عليه بالإشمام من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الساكن، فيغفر، فيغفر، فيغفر. ما لا يدخله الرم والإشمام: أولا المنصوب والمفتوح، وهاء التأنيث المكتوبة هاء. یہ کچھ موانع ہیں اس کے، یہ ذرا پھر آگے تفصیل میں چلے جائیں گے جو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم بہت تفصیل سے نہیں پڑھ رہے. خیر بہرحال یہ تھا بہت جو ضروری جو اس کے مباحث ہیں. یہ واضح ہو گیا اب سکرین؟ یہ نہیں سلائڈ دوبارہ نہیں آئی، سلائڈس آپ لے آئے ہیں دوبارہ؟ ہاں میں سلائڈس لے آیا تھا. اچھا تو خیر بہرحال یہ جو ہے نا جو وقف کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اس کا تو تعلق یعنی کہ یہ بہت معمولی سے اس کے ساتھ آپ واضح ہو سکتی ہیں. یہ چند ایک ضروری مباحث ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. تجوید میں دو تین چیزوں کا عمومی طور پہ خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ اغلاط ایسی ہیں جن سے اگر ہم بچ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے تجوید کی روح کو پا لی ہے. مثال کے طور پہ جو بڑی بڑی غلطیاں ہم کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے میں، غیر ضروری طور پہ مد نہ کریں، جہاں پہ مد کا کوئی سبب نہیں ہے وہاں پہ مد نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ بلا وجہ لفظوں کو نہ کھینچیں. ایک یہ جو موٹی موٹی برائیاں ہیں ہماری تلاوت کے اندر، میں ان کی وضاحت کر رہا ہوں. نمبر دو، کوشش یہ کریں کہ حرف مخرج سے پورے آداب کے ساتھ ادا ہو، اور کوشش یہ کریں کہ زبر زیر پڑھتے ہوئے اس کو مجہول نہ پڑھیں، اس کو معروف پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی حرف ہے نا، آپ یوں الحمد، الحمد، دو معروف پڑھیں، اس کو مجہول نہ پڑھیں. الحمدو، الحمدو، الحمد للہ، للہ نہیں، للہ. عربی میں
معروف ہی پڑھا جاتا ہے، عربوں کے ہاں مجہول ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ایک وہ جو امالے کی بعض صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ مجہول ادا کیا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ امالہ جیسے وہ بھی الف یا حمزہ مکسورہ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، یا وہ جو یا سے بدلا ہوا الف ہو، وہاں پہ امالہ ہوتا ہے نا، مجریہا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجموعی طور پہ حرکت کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، مجہول ادا نہیں کرنا۔ مجہول ادا کرنے سے اس کا سارا، بلکہ تو ہم جب معرب بناتے ہیں نا لفظوں کو، دوسری زبان کے لفظوں کو جب ہم عربی میں شفٹ کرتے ہیں تو اس کے بھی ہم نے مجہول کو معروف میں لانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اگر یہ ہمارے لاہور، لاہور کا درست تلفظ مجہول ہے، لاہور، لیکن اگر آپ عربی میں ادا کریں گے تو اس کو لاہور کہیں گے، لاہور بھی لاہور۔ کوئی بھی عربی ہے وہ آپ کو اس کو یوں ہی پڑھے۔ تو قرآن پاک کے اندر خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ زبر زیر وغیرہ کو، پیش کو آپ نے معروف پڑھنا ہے، مجہول ادا نہیں کرنا۔ نمبر 3، کوشش یہ کریں کہ آواز کو، حرف مدہ کی ادائیگی کے وقت آواز کو ناک میں نہ لے کے جائیں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، یہ می نہیں کہنا بلکہ مین۔ الرحمن الرحیم، مان الرحیم، ما نہیں کہنا بلکہ ما، دونوں میں بڑا واضح فرق ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز کہ واؤ مدہ ادا کرتے وقت کوشش کرنی ہے کہ آواز منہ کھولے نہ، ٹھیک ہے نا۔ بعض بڑے بڑے بہت ہی عجیب و غریب انداز میں یہ عام طور پہ پانی پتی جو حضرات ہیں ان کی تلاوت میں یہ سکم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ حرف مدہ کو ادا کرتے ہوئے ایسے جیسے منہ بڑے بے ڈھنگے انداز سے جیسے کھل رہا ہے، یعلمون، مو، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یعلمون، تعلمون، ٹھیک ہے نا۔ یفقہون، یفقہون، پورا اس طرح منہ کھول دینا جس سے حرف بڑا بے ڈھنگا جو ہے وہ انداز سے ادا ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ادائیگی کا۔ اسی طرح غنے کو بہت زیادہ لمبا نہ کریں، یہ بھی ایک سکم ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ بیچارہ اگر کسی جگہ آ گیا ہے تو اس کو شرافت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اس کو جانے دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا کوئی اس کی مثال مثال کے طور پہ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من، ہاں دیکھیے، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو بعض غنے کو غیر معمولی طور پہ لمبا کرتے ہیں، وہ ایک تلاوت میں سکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اطعمہم من جوع، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ میں خود پانی پتی ہوں لیکن غنے کو بہت زیادہ لمبا کرنا، یہ بھی ہمارے ہاں بعض پانی پتی قراء کے اس کے اندر ہوتا ہے، یہ ایک تجوید کا ایک سکم شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا یا ساتواں نمبر جو بھی ہے، اس بات کا بطور خاص خیال رکھیں، مد کرتے ہوئے آواز کو بہت زیادہ یعنی نہ ہلائیں، ٹھیک ہے نا، جس سے ایک آواز ایسے جیسے لگے جیسے لہرا رہی ہے، یہ تجوید کا ایک سکم ہے۔ جا، یہ جا سیدھا سادہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ کری یاسر دوسری صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا نا، ان کی تلاوت کا مسئلہ یہ ہے، وہ مد کی ادائیگی میں بس اوقات ایسا لگتا ہے منہ بھی بند کر رہے ہیں، جا، یہ غلط ہے۔ تو جا، یا زیادہ سے زیادہ
جو آپ نے ایک اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ تبدیل کرنے کے لیے مد کے اندر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ ہو جاء، بس ٹھیک ہے نا، وہ بھی لہجوں کا اتار چڑھاؤ وہ تھوڑا سا اس کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور آخری بات، تجوید کے حروف کا جس طرح سے تجوید کی کے احکام کا جس طرح سے لحاظ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ اس میں مبالغہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مبالغہ جو ہے وہ تجوید کے حسن کو برباد کر دیتا ہے۔ بعض، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، بعض بیچارے حروف کی ادائیگی کو اتنی جیسے کہ ایسے خطرناک طریقے سے وہ نکل رہے ہوتے ہیں حروف کہ لگتا ہے کہ بس حروف کی خیر نہیں ہے اب۔ تو وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کسی وہ کوئی قاری صاحب تھے، تو انہوں نے شاید تازہ تازہ تجوید پڑھی، تو وہ کسی جگہ گئے دکان پہ، تو انہوں نے پوچھا وہاں پہ کہ شیغہ ہے، شیغہ، شیغہ، شیرہ جو ہے نا، شیرہ ہوتا ہے جو، میں نے کہا شیغہ ہے، تو وہ آگے سے اس نے کہا کہ بھئی شیرہ تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے۔ تو تو بالکل یہی کہ تجوید کے اندر اگر بہت زیادہ مبالغہ کیا جائے گا تو یہ ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، قاری طاہر رحیمی صاحب، اور یہ بڑے حضرات، انہوں نے بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی، کہ تجوید کے قواعد کے اندر بہت زیادہ آپ وہ نہ کریں۔ اور اسی طرح آ، یعنی کیا کہتے ہیں کہ یہ اس میں ایک تو حروف کے مخارج اور دوسرا ان کی صفات، دونوں میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ ان کی ادائیگی کی جائے، اور جتنا زیادہ اعتدال ہوگا تلاوت میں اتنا ہی حسن پیدا ہوگا۔ آ، آپ کوشش کیا کریں، میں پھر یہ کہوں گا کہ دو تین قراء حضرات کے تو میں نے وہ پہلے آپ کو بتایا تھا، شیخ حسیری رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح وہ قاری حضرت منشاوی رحمہ اللہ تعالیٰ، صدیق المنشاوی، ابراہیم اخضر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات کو تو آپ ویسے بھی سنیں، لیکن اگر حدر میں سننا چاہیں تو حرمین شریفین کے جتنے ائمہ ہیں سوائے قاری یاسر دوسری صاحب کے، ان سب کو آپ حضرت قاری شریم صاحب ہیں، اسی طرح سے عبداللہ عواد جوہنی ہیں، ٹھیک ہے، یا سعد الغامدی ہیں، خالد الغامدی ہیں، اسی طرح شیخ ایوب برمی غالباً فوت ہو گئے ہیں، یہ مدینہ منورہ کی مسجد کے اپنا مسجد نبوی کے یہ بڑے معروف اور بہت عرصہ انہوں نے امامت کی ہے۔ اسی طرح شیخ علی الحذیفی ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن بہرحال اب بھی امامت وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک بڑا معروف نام ہے ماہر المعقلی، ان کی تلاوت کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک مصحف کو اپنے سامنے کھول کے قرآن پاک کو سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ تجوید کا کے احکام کا کچھ خلاصہ ہے بہرحال۔ کوئی اس پہ سوال ہو آپ کا؟ یہ سلائیڈز ہم سے شیئر کر دیجیے گا، سلائیڈز ہمارے پاس نہیں ہیں ابھی تک نا، تھوڑا سا پھر ہم اسے ریویو کرنا اچھا، آسان ہو جائے گا۔ ہاں جی، میں ابھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی۔ پہلی سلائیڈ وہ کتنی سلائیڈز آپ کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس بس ایک لیکچر 2 کی تھی، وہ جو میں نے شیئر کی تھی بس، کیونکہ اس دن باقی ہمارے پاس کوئی میں بھی نہیں کرتا ہے، ہوں، کوئی بھی نہیں ہے جی، چاروں ہی میں کر بھی دیجیے گا۔ چاروں چاروں کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہیں کوئی اور سوال اگر نہیں ہے تو، ورنہ آپ کیجیے۔
سر یہ جو وقف بالاتمام ہے یہ بیسیکلی یہ بالروم کی تھوڑی سی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی پیش ہے، پھر آگے یہ بتا رہے ہیں کہ پیش کو تھوڑا سا گول کر کے ظاہر کرنا ہے۔ وقف بالاشمام جو ہے یہ صرف پیش پہ ہوتا ہے. جی وقف بالروم جو ہے یہ پیش والے پہ بھی ہوتا ہے، ذیل والے پہ بھی ہوتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا؟ یعنی جی جی یوں سر۔ یہ بس ان کے اندر. اور جی یہ استاد جی ہمارا تجوید والا چیپٹر ابھی انہیں 4 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوا یہ مطلب۔ جی 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 یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ کوئی نہیں. اور جی کوئی کوئی سوال ہو یا کوئی ایسا، نہیں تو پھر کلاس ختم کر دیتے ہیں. مولانا اسامہ صاحب سے ہوگی ملاقات؟ جی جی اس سے ملاقات ہوئی تھی، میں خود ذرا ابھی لیٹ بھی جوائن کر لیا، وہ بچے تھے ذرا عمرہ کے اسرار کر رہے تھے، تو ابھی ہم عمرے سے پہنچے مکہ گئے تھے، تو ان سے میری پرسوں ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے بولا انشاءاللہ بھی آتے تو پھر تو انشاءاللہ وہ 18 تاریخ تک مدینے میں ہیں جی۔ اچھا 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 اچھا، جی صحیح جی صحیح، ٹھیک. چلیں اچھی بات ہے. یہ نا ایک منٹ، 1 2 3 اور یہ 4. میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے بعد میں بھول نہ جائے، تو ابھی ہی میں کر دیتا ہوں گروپ میں. کیونکہ وہ پہلے ثاقب بھائی بھی ماشاء آپ اللہ نے. وہ چارٹس، وہ ثاقب بھائی چارٹس اچھے بنا دیتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح آپ نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان مدوں کو تھوڑا سا نا چارٹ فارم میں لکھ لے تو بہتر ہے ثاقب بھائی۔ جی جی میں بناؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ثاقب بھائی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جی ٹھیک مل جائیں گی آپ کو. میں نے بھیج دی ہیں ویسے گروپ کے اندر ہی. جی ٹھیک ہے. جی مل گئی. ٹھیک ہے جی. ویسے میں انشاءاللہ نا کسی وقت آپ سے وہ دوسری بھی شیئر کر دوں گا جو اس کی سافٹ فارم اپنا ایڈیٹیبل، تاکہ یہ کہ اگر اس کو آپ مختصر کرنا چاہیں تو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. جزاکم اللہ. اب ہمارا جی اوکے جی السلام۔ ایک سبق رہ گیا ہے انشاءاللہ، صرف وہ مسلم شریف کا. باقی یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اور اگلے ہفتے جو ہے وہ ایک سبق میں مولانا اسامہ صاحب سے پوچھ لوں گا کہ ہمارے پاس گنجائش کتنی ہے، نہیں تو وہ سبق بھی آج کل کے اندر ہی کسی وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تاکہ اسی ہفتے ہم مکمل کر دیں. جی ٹھیک ہے. باقی کتابوں کی باقی اس کی کیا صورتحال ہے؟ باقی تو جی بس میرے خیال آپ کے ہی سب سے زیادہ لیکچرز ہوئے ہیں اور باقی لیکچرز کم ہوئے ہیں اس دفعہ ہمارے. اچھا. ہاں جی. مطلب وہ تھا کیا کیا؟ ایک ایک فوز الکبیر تھی زید حسن صاحب کی،
اور اچھا دوسرا بلال صاحب کے پاس احکام القرآن تھے، تو اس پہ جو ہے احکام القرآن کے کچھ ہوئے ہیں چیپٹرز، کیونکہ وہ ذرا پوری تو نہیں ہونی تھی لیکن وہ چلتے جا رہے تھے، اور صحیح حسن صاحب کے بھی تھوڑے سے۔ اچھا ہاں، لیکن یہ ہے کہ اگر نمبر آف لیکچرز کو دیکھیں تو آپ کے لیکچر زیادہ ہوئے ہیں، ان کے میرا خیال ہے 2 2 3 3 لیکچرز آپ سے کم ہیں اوور آل۔ صحیح 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 ہاں تو وہ جو ہے زید صاحب الفوز الکبیر جی، پڑھاتے ہیں؟ زیادہ صحیح صحیح اچھا تو الفوز الکبیر تو مکمل ہو گئی ہوگی میرا خیال، وہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے، اتنی بڑی نہیں ہے۔ نہیں، وہ نہیں ہوئی مکمل، وہ سٹارٹ میں تھی، اس میں اصل میں وہ جو تھوڑی سی ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کا اس کا رہا ہے وہ۔ خیر وہ بھی ایک اچھا ہے، وہ والا اینگل بھی تھوڑا سا ہے، فلسفہ اور کلام کی ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے، تو بھارت جو ہے وہ اچھا زیادہ، ہاں جی ہم گئے آگے۔ بس اس میں پھر آپ اپنے طور پہ نا عبارت کو حل کر لیا کریں، ہاں جی تاکہ یہ ہے کہ اس کا پھر طریقہ یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کہ ایک باہمی مشاورت سے آپ طے کر لیا کریں کہ اتنا حصہ ہم پڑھ کے آئیں گے تاکہ عبارت اس کی ہو جائے، پھر اس میں جو نہ سمجھ آئے وہ ڈسکشن میں آ جائے بات۔ ہاں جی ہاں جی ہاں، ایسی استاد جی اپنے پڑھا ہے، آپ کی لیکچر ہے اس کی اویلیبل ہے فضل کبیر؟ الفوز الکبیر یعنی ہم نے ویسے درس نظامی کے اندر ہی پڑھی ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس کورس کے اندر میں نے پڑھائی نہیں ہے۔ اچھا جی ویسے ادھر ایم اے کے اندر نا ہمارے یہاں نصاب میں شامل تھی، وہاں ایک کلاس کو میں نے پڑھائی ہے ایم اے میں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ بچے بہت کمزور ہوتے ہیں بیچارے نا ایم اے کے، جو ان کے عربی وغیرہ بھی اس طرح کی نہیں ہو تو ان کو بس ایسی ایک تعارفی سا انداز رکھا جاتا ہے، تفصیل سے گو تھرو نہیں ہوا ہے۔ بہرحال ماشاء اللہ بہت ہی اچھا، یہ چونکہ چھٹا سیمسٹر ہے آپ کا، اور سمجھ لیں کہ یہ آپ کا صرف یہ چھٹا سیمسٹر نہیں مکمل ہو رہا بلکہ یہ کورس مکمل ہو رہا ہے۔ ہاں تو اس لحاظ سے اصل تو اس کا جو سمرہ ہے وہ عربی ہے، عربی پہ میں شروع سے ہی کہتا رہا ہوں تیسرے سیمسٹر سے کہ سب سے زیادہ فوکس عربی کو پہ کرنا چاہیے، باقی آپ اپنا مطالعہ جاری رکھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، مستقل یہ ہمارا رابطہ رہے گا انشاءاللہ، جہاں آپ کو کوئی پیچیدگی پیش آتی ہے آپ بالکل فرینکلی آپ رابطے میں رہیے گا۔